अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अज़ीज़ तलबा और हमें इस वीडियो के ज़रिए देखने वाले नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इससे पहले एक दर्स इल्म गैब की तारीफ़ पर हो चुका है। आज के दर्स के अंदर हम तनकीह दावा पर बात करेंगे कि इस बाब में फ़रीक़ मुखालिफ यानी हमारे बरेली भाइयों का या उनके उलमा का और हमारा क्या दावा है। ज़ाहिर है कि जब तक दावा सामने वाज़ेह ना हो, मुनक्काह ना हो, तो आप उस पर दलाइल कैसे दे सकते हैं। दावा तो सबसे अहम चीज़ है, बल्कि पूरी गुफ्तगू की जान है। तो आपने इल्म गैब की तारीफ़ को सामने रख कर ही दावे पर बात करनी है। आज का दर्स हो सकता है कि आवाम उसको के लिए इतना दिलचस्प ना हो, चूँकि हवाला जाती है और मुनाजराना तरतीब पर है, ज़रा खुश्क सा हो सकता है मौजू हो, लेकिन जो हजरात मुनाजराना ज़ौक़ रखते हैं या बहस व भाषा का ज़ौक़ रखते हैं, उनके लिए यकीन बड़ा दिलचस्प होगा इंशाअल्लाह। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चूँकि फ़रीक़ मुखालिफ का अक़ीदे की बुनियाद कुरान और हदीस नहीं या इल्म कलाम नहीं, लिहाजा इस बाब में उनके कई अक़ीदे हैं। हर मौलवी साहब के अपने कोई अक़ीदे, अपने कोई नज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर बुनियाद पे कोई है नहीं ना, अपने खुद साख्ता किस्म का अक़ीदा है। तो जिसके ज़हन में जो आया, जो जिस एतराज़ से परेशान हुआ, अक़ीदा बदलता रहा। इस बाब में करीबन मैंने 20 से ऊपर के अक़ीदे जमा किए, लेकिन ज़ाहिर है कि सबको मैं बयान नहीं कर सकता। जो मोटे मोटे अहम अक़ीदे हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे तो इन अक़ीदों को नोट कर ले, यही इन्हीं में से कोई अक़ीदा आपने लिखवाना है, और लिखवाने के बाद फिर जिस अक़ीदे को छोड़ा है, जो बहवाल है, उस पर आपने रद्द करना है, उसके बारे में हुक्म पूछते हैं। चला आगे गुफ्तगू है तो मैं समझाता रहूँगा साथ में। सबसे पहले जो इस हमारे साथियों के जो मसलक के बानी हैं मौलाना मिर्ज़ा ख़ान साहब बरेलवी, उनका अक़ीदा अद-दौलतुल मक्किया सफ़ा नंबर 51 है। जब आइम्मा के पैरों को सुनते हैं कि वो आइम्मा की पैरवी और कुरान और हदीस की इत्तिबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोज़ अव्वल से रोज़ आखिर तक की तमाम गुज़िश्ता व आइंदा बातों का इल्म साबित करते हैं, तो ये वहाबीन पर शिर्क व कुफर का हुक्म लगाते हैं। तो गोया बकौल के आइम्मा के पैरवी करने वाले और आइम्मा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए रोज़ अव्वल यानी जब से कायनात बनी है उस, और रोज़ आखिर, गालिबन इस रोज़ आखिर अगरचे मुजमल लफ्ज़ है, लेकिन इस रोज़ आखिर से मुराद क़यामत का दिन होगा, इसलिए कि वही दुनिया का रोज़ आखिर होगा, ये मुराद। तो यहाँ तक जो इल्म गैब साबित करते हैं तो उस पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं। गोया आइम्मा बकौल के और इनके भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो इल्म गैब है वो रोज़ अव्वल से लेकर रोज़ आखिर यानी क़यामत तक, उससे आगे नहीं। क़यामत से आगे जन्नत में जन्नती जाएंगे, जन्नम में जन्नमी जाएंगे, नामा अमाल पेश होंगे, क्या होगा। फिर अब्दुल आबाद की ज़िंदगी है, उसका इल्म गैब ना तो हुज़ूर के लिए साबित करते हैं ना अक़ीदा है। ये बड़ी बुनियादी बात है, इसको ज़रा नोट कर लें। ये पहला अक़ीदा आ गया। अगला अक़ीदा, दूसरा हवाला इसी अद-दौलतुल मक्किया सफ़ा नंबर 75 का है। हम ग्रोह आले हक़ बिहम्दिल्लाहि ताला जानते कि रोज़े अव्वल से जो कुछ होगा गुज़रा और रोज़ आखिर तक जो कुछ आएगा, इस सब की तफसीर जो हमने जिक्र की वह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के हुजूर नहीं, मगर एक थोड़ी सी चीज़, अल्लाह अकबर, चंद सफ़े के बाद ये अक़ीदा बदल गया। पहले तो ये कहा था कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़ आखिर यानी क़यामत, इसलिए कि वही दुनिया का रोज़ आखिर है, वरना उसके बाद तो कोई रोज़ आखिर है नहीं, वो तो अब्दुल आबाद की ज़िंदगी, वहाँ तो मौत को भी मौत आ जाएगी। उस तक का इल्म मानते। अब कह रहे हैं कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक का इल्म तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का एक थोड़ा सा जुज़ है, थोड़ी सी चीज़ है। अब इन दोनों अक़ीदों में अब आपका कौन सा अक़ीदा माने मेरे भाई? वो अक़ीदा जिस पर कुफर की बुनियाद है आपके नज़दीक, मुनकिर काफिर है, गुमराह है, वहाबी है। वो अक़ीदा के जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी ताज़ीम जिसमें आपने छुपाई हुई है, पूरा स्टेज इस पर आप बयान करके चले जाते हैं। सैकड़ों किताबें अब तक लिख चुके हैं इसके ऊपर, चंद सफ़ों में अजीब अक़ीदा। पहले के रोज़ अव्वल से रोज़ आखिर तक का अक़ीदा है, आइम्मा ने यही लिखा है। और अगले सफ़े में दूसरा अक़ीदा आ गया कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक तो हुजूर के इल्म का छोटा सा हिस्सा है। तो मेरे भाई पूरा इल्म हमारे सामने बयान करना कि फिर वो क्या है, और अगर ये सही है तो वो गलत है, इसलिए कि जुज़ और कुल तो एक नहीं हो सकता ना। ये अगर सही है तो वो गलत है, अगर वो अक़ीदा सही है तो ये गलत है। तो ये दो अक़ीदे आपके सामने आ गए। अब ज़रा तीसरा,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم روز آخر سے بعد کی اشیاء تک بڑھا، جیسے حشر و نشر، حساب و کتاب، اور وہاں جو ثواب و عقاب ہے اس کی تفصیلیں، یہاں تک یہ انتہا، یہاں تک اور تحدید، یہاں تک کہ لوگ جنت اور دوزخ میں اپنے ٹھکانے پہنچ جائے۔ اب یہ تیسرا عقیدہ، پہلا عقیدہ یہ تھا الدولۃ المکیہ صفحہ 77، پہلا عقیدہ یہ تھا کہ روز اول سے لے کر روز آخر، بس ائمہ نے یہی لکھا ہے۔ اگلا عقیدہ چھلانگ لگائی، روز اول سے لے کر روز آخر تک، تو یہ تو حضور علیہ السلام کے علم کا چھوٹا سا جز ہے۔ اب تیسرا ایک اور چھلانگ لگا لی، پھر تحدید کر دی عقیدے کی کہ روز اول سے لے کر روز آخر نہیں، بلکہ جب ثواب، جب جو ہے وہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ذرے ذرے کا اور کلی علم نبی اکرم، جس کو علم غیب کہتے ہیں لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ تو میرے بھائی یہ تو آپ کی نزدیک حضور کے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا میرے بھائی۔ تو اب یہ تین قسم کے عقیدے آگے، روز اول سے روز آخر یعنی قیامت، دوسرا روز اول سے لے کر روز آخر یعنی قیامت حضور کے علم کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب تیسرا کہ روز اول سے لے کر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہاں تک گویا جنتی جب جنت کے بعد جو عبدالعباد کی زندگی ہے اس کا دعویٰ علم غیب کا اور حضور کے ملنے کا نہیں ہے ان کا، اور جنتی جب جہنمی جب جہنم میں چلے جائے اور جنتی جب اس کے بعد غیر متناہی جو زندگی ہے اور وہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اس کے علوم حضور کو نہیں دیے گئے، اس زندگی کے مقابلے میں جو انہوں نے بیان کی ہے ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، اور کائنات کے بننے سے پہلے اللہ کی ذات و صفات و شؤون ان کا علم بھی یہ نبی اکرم کے لیے نہیں مانتے۔ تو کتنے اربوں خربوں سینکڑوں علوم کے تو منکر آپ بھی ہیں میرے بھائی، ان علوم کے مقابلے میں جن کو آپ نہیں مانتے اور جن کو ثابت کرے وہ تو ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ قیامت کی عبدالآباد اور غیر متناہی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی ہوگی؟ 10,000 سال، 15,000 سال، 20,000 کتنی ہوگی؟ وہ اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل وہابی تو آپ کو ہونا چاہیے، اصل منکر تو آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس علم کا منکر انکار کرتے ہیں کہ کلی نہیں دیا گیا اور ذرے ذرے، تو ہم تو ہو گئے وہابی، اور آپ وہ جو قیامت میں جنت میں جنتی داخل ہونے کے بعد اور جہنمی داخل کو جو عبدالآباد تک کی زندگی، اس کے جو علوم ہے، اس کی جو معلومات ہے، اس کے منکر آپ پھر بھی ٹھیٹ سنی۔ تو یہ تین عقیدے آپ کے سامنے آ گئے۔ انباء المصطفیٰ جو علم غیب رسول پر جو رسالوں کا مجموعہ چھپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر ہے، بے شک حضرت عزت عظمتوں نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق غرب اشت فر سبھی نے دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک۔ یہ دیکھیں پھر آ گیا، اب وہ جنت والا سب معاملہ ختم ہو گیا کہ وہ روز آخر کے بعد جنتی جب جنت میں جائیں گے، جہنم، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ سب ماکان ما یکون نے بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، جو پتہ گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں، جو دانا کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، للہ حمدن کثیرا، بلکہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہلا رہے ہیں، جن کے حقیقت وہ خود جانے، ان کا عطا کرنے والا کا مالک و مولا جانے۔ یا خدا ہے، یہ اب ایک نئی کہانی آ گئی کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ روز اول سے لے کر روز آخر تک کے ذرے ذرے کا علم، کوئی پتہ کہاں گر رہا ہے، کوئی دانہ کہاں گرا ہوا ہے، معاذ اللہ کہاں پڑا ہوا ہے، گھوڑے کے سر میں کتنے بال ہیں، اور فرعون کی ناک میں کتنے بال ہیں، معاذ اللہ پرندے کے پر کتنے، معاذ اللہ ان سب کا علم کوئی دن میں کیا کر رہے، کوئی رات، ان سب کا علم حضور کو دیا گیا۔ اور فرماتے یہ تو حضور کے علم کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، حضور کے علم کا دریا کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، گویا آپ معاذ اللہ حضور کے لیے غیر متناہی علوم مان رہے۔ جب حضور کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، حضور کے علوم کو یا حضور جان سکتے ہیں یا اللہ جان سکتا ہے، تو پھر آپ کے مولویوں نے اور خود آپ نے پھر اس کی تحدید کس دلیل سے لگائی ہے، اس کے حدود کس دلیل سے بیان کی ہے؟ آج ہر بریلی مناظرہ ہمارا وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جمی ماکان وما یکون سے میری مراد یہ کہ روز اول سے لے کر کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائے، اس تک کا ہم ذرے ذرہ کا علم مانتے۔ تو آپ کے عام عالم کے نزدیک تو یہ حضور کے علم کا ایک ذرہ ہے۔
تو جب ذرے کو مانتے اور وہ عبدالآباد کی علوم کے آپ منکر ہو گے، اس کے قائل بھی نہیں ہے، تو پھر اصل وہابی تو آپ ہے، اصل علوم نبویہ کے منکر تو آپ ہے۔ عجیب بات ہے، آپ کل کو چھوڑ کر صرف ذرہ مان رہے، آپ تو پھر بھی عاشق رسول ہو گئے، اور ہم اس ذرے کا انکار کر تو ہم گناہگار اور گستاخ ہو گئے۔ یہ کون سا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب حضور کے علم کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، تو پھر آپ نے اس علم کی تحدید کیوں کی؟ آپ نے روز اول سے لے کر روز آخر کے درمیان محدود کر دیا اسے، اس کے لیے دو حدودیں کیوں بیان کر دیا آپ نے؟ اسے دو حدود روز اول روز آخر میں کیوں بند کر دیا؟ کس دلیل سے آپ نے اس کو بند کیا؟ تو آپ نے اس پر خوب گرفت کرنی کہ بھئی یہ کیا تماشا چل رہا ہے، عقیدہ کون سا آپ کا؟ اگر روز اول سے روز آخر تک ہے تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ذرہ ہے، ان کلی علوم کے آپ کیوں منکر ہو گئے؟ جب حضور کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یعنی علوم غیر متناہی ہے معاذ اللہ، تو پھر آپ متناہی کیوں مانتے؟ تو آپ نے دیکھیں مختلف قسم کے ان کے عقیدے آ رہے ہیں، آپ نے ان پر خوب اچھی طرح ایک ہی شخص کے 4-5 عقیدے آپ کے سامنے آ گئے، تو جو عقیدہ یہ لکھوائے اس پر آپ نے پکڑ کرنی ہے، اس پر دلیل آپ نے پوچھنی ہے، اور یہ بھی دلیل پوچھنی ہے کہ روز اول سے روز آخر تک کے علوم آپ کو ملیں، اس کو علم غیب بھی ثابت کرنا آپ کا کام ہے اور ثبوت دینا بھی آپ کا کام ہے، اور روز اول سے پہلے کے جو علوم ہیں یعنی اللہ کی ذات اور شؤون اور صفات، اور روز آخر کے بعد کی جو عبدالآباد کی زندگی ہے اس کا علم نہیں ہے، اس نہ ہونے پر بھی آپ نے دلیل پیش کرنی ہے۔ عجیب بات ہے، آپ حضور کی عبدالآباد زندگی کی علوم کے منکر ہو جائے، پھر بھی ٹھیٹ عاشق ہو جائے، اور دوسروں پر آپ الزام لگے کہ حضور کے علوم کے منکر ہیں، تو یہ آپ نے ان کے مختلف قسم کے جو ہیں عقیدے ان کو پکڑ کے آپ نے گرفت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا عقیدہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب الکلمۃ العلیاء، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سوانح نگاروں نے دعویٰ کیا کہ علم غیب کے مسئلے پر سب سے پہلی کتاب ہے۔ پتہ چلا کہ اس غلط عقیدے کا تصور ہی امت مسلمہ کے اندر نہیں تھا، اس لیے کہ جب ہر موضوع پر کتابیں موجود ہے، علم کلام میں ہر عقیدے کو واضح کر دیا، تو اگر انبیاء یا اولیاء یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا دین کا مسئلہ ہوتا، عقیدے کا مسئلہ ہوتا، تو آپ کو کتاب لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ پہلے سے موجود ہوتی۔ آپ کا اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سے پہلے سے عقیدے کا وجود بھی نہیں تھا۔ بہرحال خیر ہم اس موضوع پر نہیں جاتے۔ الکلمۃ العلیاء صفحہ نمبر 3 پہ بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء، جملہ کائنات یعنی تمام ممکنات حاضرہ غائبہ کا علم عطا فرمایا، بدء الخلق یعنی ابتداء آفرینش یعنی جب سے کائنات بنی ہے، دخول جنت و دوزخ تک سب مثل کف و دست ظاہر کر دیا۔ وہی احمد خان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ اس کو یہ مان رہے کہ ابتداء آفرینش یعنی جب سے کائنات بنی ہے، بدء الخلق وہاں سے لے کر دخول جنت اور دخول نار۔ ابتداء آفرینش سے پہلے کے علوم بھی نہیں مانتے، اور دخول جنت اور دخول نار کے بعد جو عبدالآباد علوم ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ احمد خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کے علم کا چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں حضور کے کتنے سینکڑوں علوم کا انکار کیا، تو اگر یہ عقیدہ لکھوایا تو آپ کو جو دیگر میں نے عقیدے بتائے کہ یہ تو حضور کے علم کا چھوٹا سا ذرہ ہے، اس کو لا کر آپ نے گرفت کرنی ہے، اور ان سے یہ بھی ثابت کروانا ہے وہی بات کہ اس پر تو آپ دلیل دیں گے ہی دیں گے۔ وہ جو آپ نے ذرہ مان کر وہ ڈھیروں علوم حضور کے انکار کر دیے، جو کہتے ہیں کہ یہ علوم تو حضور کے علوم کا ذرہ ہے، یہ ذرہ مان کر جو آپ نے وہ ڈھیروں کے انکار کر دیا، اس پر بھی آپ دلیل دیں گے قرآن و حدیث سے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ منکر نبوت، آپ حضور کے علوم کے ڈھیروں کا انکار کریں، آپ عاشق رسول، اور ہم منکر نبوت۔ اب یہ تیسرا عقیدہ دیکھیں کتنا خطرناک عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ مفتی احمد یار گجراتی صاحب جو ان کے عقید امت کہلاتے ہیں، وہ اپنی کتاب شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر 206 پہ لکھتے ہیں خدا کا علم غیب حضور علیہ السلام کی قبضے میں دے دیے گیا معاذ اللہ۔ اب کیا خدا کا علم غیب یہ ذاتی نہیں ہے؟ اگر وہ عطائی ہو گئے تو خدا کا علم غیب کہاں سے ہو گیا؟ کیا وہ غیر متناہی نہیں ہے؟ تو خدا کا علم گویا حضور کا علم غیب ذاتی تھا اور غیر متناہی تھا، گویا حضور کے علم غیب بھی اس لیے کہ خدا کے علم غیب تو یہی ہے، اور پھر وہ حضور کے قبضے میں دے دی گیا معاذ اللہ۔ کس قدر یعنی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ میں نے اس مکان پر قبضہ کر لیا، کیا مطلب میں اس مکان کا مالک ہو گیا؟
اب آپ کے اس مکان میں کوئی حصہ نہیں، اب آپ اس میں کوئی تغیر و تبدل کسی قسم کا کوئی آپ کا اس میں مالکانہ حق نہیں ہے۔ جب اللہ کا علم غیب حضور کو دے دیا گیا تو حضور اللہ کے علم کے مالک ہو گئے معاذ اللہ، اللہ کے علم پر قابض ہو گئے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ پر قاہر بھی ہو گئے، اللہ پر قابض بھی ہو گئے، اللہ عاجز بھی ہو گیا، اللہ اپنے علم سے بھی محروم بھی ہو گیا، اور یہ سارا علم تو خدا تو پھر حضور ہوئے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کس قدر یعنی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس قدر گمراہانہ اور کفری عقیدہ ہے، لیکن لگے ہوئے ہمارے میرے بھائی، کوئی غم ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بادشاہ لوگ ہیں جو منہ میں آ رہے کہتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی۔ میں نے یہ کمرہ آپ کے قبضے میں دے دیا، یہ مائک آپ کے قبضے میں دے دیا، تو کیا مطلب ہے کہ میں اب اس کا مالک نہیں ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو اللہ کا علم غیب اس عقیدے کی روح سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں ایک تو حضور کا علم غیب ذاتی بھی ہے، غیر متناہی بھی ہے، اور اللہ کے اور رسول اللہ کے قبضے میں بھی ہے، اللہ کے قبضے میں رہا بھی نہیں۔ اس پر آپ نے جو بھی عقیدہ لکھوایا، پھر یہ عقیدہ پیش کر کے اس پر آپ نے خوب پکڑ کرنی کہ مجھے بتاؤ یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ نہیں، اور کون سی دلیل قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے اپنا علم غیب ذاتی غیر متناہی حضور کے قبضے میں دے دیا۔ اسی طرح جال حق یہی شخص جال حق صفحہ اسی طرح یہی مولوی صاحب جال حق صفحہ نمبر 67 پہ لکھتے خدا قدوس کا خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، اب کیا شے ہے جو علوم مصطفیٰ سے باقی رہ گیا۔ اللہ کا خاص علم غیب تو ذاتی ہے، اللہ کا خاص علم غیب تو غیر متناہی ہے، گویا حضور کا علم غیب معاذ اللہ وہ ذاتی بھی ہے، غیر متناہی ہے۔ تبھی آگے سے کہہ رہے کہ اب کیا چیز ہے جو علوم مصطفیٰ سے باقی رہے گی، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ حضور کا علم غیر متناہی ہے، حضور کا علم ذاتی ہے، لہذا کوئی چیز حضور کے علم سے خارج نہیں۔ اور اصل میں یہی ان کا اصل عقیدہ ہے۔ ہم نے کہا نا مناظرانہ طرز ہمارا کچھ اور ہوگا، مناظرے میں یہی عقیدہ ہم نے ان کو ثابت کرنا، اس پر پکڑ کرنی ہے کہ آپ حضور کے لیے غیر متناہی علم غیب بھی مانتے ہیں اور ذاتی بھی مانتے ہیں اور اللہ سے چھینا ہوا مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اسی کفری عقیدے پر ان سے گفتگو ہوگی، اور اسی پر عوام بیچاری تو چونکہ اس طرح کا عقیدے کی نہیں مانتی، لہذا اس کو تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ ان کے جو علماء ہیں وہ بعض علماء وہ اس قسم کی کفری عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ ابتداء آفرینت سے لے کر الی یوم القیامہ یا الی دخول الجنہ و الی دخول النار والی بات کی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ نے یہ عقیدے پیش کر کے ان کفر عقیدوں کی وضاحت اور اس پر کفر کے فتوے ہم سے لینے، یا تو اسی پر مناظرہ کرو، وہ عقیدہ آپ کا جھوٹا ہے، وہ تو اس کے مقابل ذرہ برابر بھی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر اس عقیدے کے بارے میں جن کا ایسا کفری عقیدہ ہے ہمارے سامنے جو اس پر بحث کرو۔ اگلا والا یہ جو ان کے مسلک کے غزالی زما اور رازی دورہ کہلاتے ہیں، مولانا عمر اچھروی صاحب، ان کی مقیاس انفیت ہے، صفحہ نمبر 323 ہے۔ اب یہ دیکھیے بھی کس قدر کفریہ اور گمراہانہ، بندے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کوئی خدا کا خوف ان لوگوں کو نہیں ہے۔ الغیب میں الف لام جنس کا ہے، اگر اللہ رب العزت الغیب کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے تمام غیب کے عالم ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور ثابت ہے تو اس کی طرف ضمیر راجعہ کا منسوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یظہر علی غیبی سے کیسے بے خبر ہو سکتا؟ یعنی جب اللہ الف لام غیب الف لام جنس کا ہے اور اللہ اپنے تمام علم غیب کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں تمام علم غیب کو جانتا ہوں، تو جو اس علم غیب کی طرف ضمیر راجع کی یعنی حضور کی، تو معلوم ہوا ان کو بھی یعنی رسول کو بھی اللہ کا تمام علم غیب معلوم ہے معاذ اللہ، جو ذاتی ہے جو غیر متناہی۔ اور یہ ان کا اصل عقیدہ ہے کہ ان کے جو یہ خاص مولوی ہے یہ حضور کے لیے علم غیب ذاتی بھی مانتے اور غیر متناہی بھی مانتے ہیں، کیونکہ ضمیر کا مرجع کل غیب ہے۔ جب عطا کنندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلی، اور دیکھیں جب عطا کنندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کلی غیب عطا کر کے سرا ہے، تو اس کے انکار کرنے والے کو کیسے مومن سمجھا جا سکتا ہے؟ گویا عطا کرنے والا نہیں، اللہ نے اپنا کلی جو غیر متناہی ہے جو ذاتی ہے وہ حضور کو دے دیا، لہذا حضور کے کلی علم غیب کا منکر ذاتی علم غیب کا منکر کافر ہے۔ خود کہہ رہے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ تو جو آمزہ خان صاحب نے یا مولانا نعیم الدین صاحب نے یا آج کل کے جو کے مناظرین ابتداء آفرینت سے لے کر الی دخول الجنہ الی دخول النار یا الی یوم القیامہ کی قید لگاتے ہیں، وہ کلی علم غیب کے منکر ہو کر خود مولانا عمر اچھروی صاحب کے فتوے کی روح سے بے ایمان ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ نے اس طرح ان پر مضبوط گرفت کرنی ہے۔ اسی طرح
فیض احمد اویسی صاحب، ان کی کتاب غایت المعمول فی علم الرسول، صفحہ نمبر 234، صالحین، کاملین اور عارفین باللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، کیونکہ جب ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مخفی نہ رہی تو اور کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی؟ کوئی چیز نہیں مخفی نہیں، جب اللہ کی ذات ہے وہ ان سے مخفی نہیں ہے تو پیچھے رہ کا گیا؟ اور یہی علم کلی ہے۔ پس یہ علم جب عام صالحین کاملین کو حاضر ہے تو حضور اکرم تو تمام کاملین اور عارفین کے سرتاج ہے، انہیں یہ علم کیوں کر حاصل نہ ہوگا؟ معاذاللہ۔ وہی بات ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کے علماء حضور کے لیے کلی علم غیب، غیر متناہی علم غیب، ذاتی علم اور اللہ کا ذاتی غیر متناہی علم مانتے، نہ صرف مانتے بلکہ اس پر قابض مانتے۔ معاذاللہ، یہ وہی گمراہانہ عقیدہ۔ اب دیکھیں مولا اسی عقیدے کی تحت مولا یعنی علم غیب غیر جو حضور کا علم ہے غیر متناہی ہے، ذاتی ہے، کلی ہے، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے، کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے۔ اسی پر مولانا احمد خان صاحب کے اشعار بھی دلالت کرتے ہیں۔ ہدایت بخشش ہے، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 78 ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اوصاف ہیں ان میں کوئی چیز متناہی ہو، یعنی حضور کا علم یہاں تک یہاں ہے یا حضور کی کمالات یہاں تک یہ ہیں، متناہی، متناہی کے لفظ کو تناہی سے تعبیر کیا، آپ کے کسی وصف میں متناہی کا لفظ لگانا یہ عیب ہے، تو جب یہ عیب ہے تو حضور تو عیب سے پاک ہے، تو پتہ چلا حضور کے اوصاف جس میں علم غیب بھی اور حضور کا علم بھی ہے وہ غیر متناہی ہے، اس لیے کہ اس کو متناہی کہنا بقول خان صاحب بریلی کہ وہ تو عیب ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو خود خان صاحب کا عقیدہ بھی اس اشعار سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا علم غیر متناہی ہے، کیونکہ متناہی کی قید لگانا جیسے کہ خان صاحب نے لگایا روز اول سے روز آخر تک، یا روز اول سے الی یوم القیامہ، یا روز اول سے الی دخول الجنہ و دخول، یہ دونوں متناہی ہیں، روز اول بھی متناہی ہے اور الی دخول الجنہ بھی متناہی ہے، الی قیامہ بھی متناہی ہے، روز آخر بھی متناہی ہے۔ یہ خود حضور کو عیب لگانے والے ہو گئے، اور حضور کو عیب لگانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی ہدایت کی بخشش حصہ دوم صفحہ نمبر 13 پر ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، یعنی کوئی غیب آپ سے کیا ہو بلا کوئی چھپاؤ، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑ درود، جب اللہ کی ذات ہی آپ سے چھپی نہیں رہی تو خود سوال کرے پیچھے کیا بچ گیا جو آپ سے چھپاؤ۔ تو پتہ چلا خان صاحب کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیر متناہی تھا معاذاللہ۔ اس پر ایک تائیدی حوالہ اور لے لیں۔ اچھا، اب یہاں ایک اعتراض ہوگا، تو خلاصہ کلام یہ کہ اصل میں ہمارے یہ جو ریجت کے علماء ہیں، عام عوام نہیں یا بعض علماء نہیں، جو علماء ہیں ان کا اصل عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں خان صاحب بریلی خاص طور پر، جن میں مفتی احمد یاد گریاتی صاحب خاص طور پر، جن میں مولانا عمر اچھروی صاحب جو ان کے بزرگ ہیں، جن سے یہ قطعاً انکار نہیں کر سکتے، یہ ان کے مذہب کو مدون کرنے والے، بلکہ عمر اچھروی صاحب اور مفتی احمد یاد گریاتی صاحب تو شارح ہیں اس مذہب کے، خان صاحب نے مدون کیا اور انہوں نے اس کی شرح بیان کی۔ ان تینوں کا اس بات پر مفتی فیض احمد اویسی بھی شامل ہے، اور کسی نے آج تک کسی کوئی تردید نہیں کی، اور خود ان کے مذہب کے ہاں تردید نہ کرنا مکمل تائید کی علامت ہوتا ہے۔ یہ تینوں اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے، ظاہر وہ غیر متناہی ہے، ظاہر وہ ذاتی ہے، وہ سارا کا سارا حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اللہ کا جو خاص علم غیب ہے، خاص علم غیب غیر متناہی ہے، اللہ کا خاصہ وہ ذاتی ہے، غیر متناہی، وہ اللہ کو، وہ رسول اللہ کو دے دیا گیا، نہ صرف دے دیا گیا بلکہ اس پر حضور نے قبضہ کر دیا۔ اور خان صاحب بریلی کے بقول حضور کی کسی صفت میں تناہی، متناہی کا لفظ لگانا یہ آپ کو عیبدار کرنا ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ حضور کے علم غیب یا حضور کا علم متناہی ہے تو آپ حضور کو داغدار کر رہے ہیں، عیبدار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دعویٰ کہ جب اللہ کی ذات آپ سے نہیں چھپی تو بھلا کیا چیز چھپ سکتی ہے، اور یہ دعویٰ کہ جو یہ کہ فلاں چیز کا علم حضور کو نہیں تھا وہ بے ایمان ہے، تو پتہ چلا کہ آپ حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب یا حضور کے علوم کو غیر متناہی اور ذاتی مانتے ہیں، یہی آپ کا عقیدہ ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ بریلی مولانا صاحب یا جو آج کل کے بریلی مولانا صاحب وہ عقیدہ لکھوائیں گے کہ جی نہیں غیر متناہی تو نہیں مانتے، ذاتی تو نہیں مانتے، بلکہ ہم تو جمیع ما کان و ما یکون مانتے ہیں۔ اور جمیع ما کان و ما یکون کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے آفرینیت سے لے کر الی یوم القیامہ، یہ جمیع ما کان و ما یکون۔ تو پہلے تو آپ نے یہ حوالے پیش کر کے پکڑ کر دیا کہ پھر یہ کیا کہہ رہے، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ہے ہر باطل، بڑی معذرت کے ساتھ، ہر باطل کے اندر دجل اور دھوکے کی صفت ہوتی ہے۔
وہ کبھی اپنا عقیدہ واضح نہیں کرتا، ہمیشہ دھوکہ دیتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے عقیدے پر قرآن ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے عقیدے پر حدیث ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے عقیدے پر اجماع امت اور امت مسلمہ ساتھ دینے والی نہیں ہے، تب بھی وہ عقیدے کے بیان میں دھوکہ کرتا ہے۔ دراصل جمیع ما کان و ما یکون سے بھی ان کی مراد غیر متناہی ہوتی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں تو جمیع کا لفظ لکھ کر بھی آپ کو تو دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں جی میں غیر متناہی نہیں مان رہا، لیکن در پردہ ان کا اس جمیع سے غیر متناہی ہی مراد ہوتا ہے، ان کے ہاں جمیع کا لفظ غیر متناہی پر بولا جاتا ہے۔ اب حوالہ لے لیں، جال حق ہے اس کا صفحہ نمبر 99، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک حوالے کے اوپر کہ الاطلاع علی جمیع المغیبات لا یجب للنبی، یعنی ہماری طرف سے ایک حوالہ، یعنی جن کو اپنے مخالفین سمجھ علماء دیوبند ان کی طرف سے ایک حوالہ پیش کیا گیا، الاطلاع علی جمیع المغیبات لا یجب للنبی، تمام مغیبات پر اطلاع یہ نبی کے لیے ضرور نہیں ہے۔ اب یہاں جمیع کا لفظ ہے۔ اب مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی ہے۔ لفظ تھا جمیع، ہماری طرف سے حوالہ پیش کیا کہ جمیع مغیبات پر اطلاع یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جمیع سے مراد تمام معلومات الہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ جمیع کے اندر تمام معلومات الہی ہیں اور وہ غیر متناہی ہے۔ تو یہ جو جمیع کا لفظ لکھواتے ہیں اس جمیع کا معنی خود انہوں نے بیان کر دیا کہ جمیع سے مراد معلومات الہیہ، ظاہر سی بات ہے وہ غیر متناہی ہے۔ تو یہ جمیع کا لفظ لکھوا کر آپ کو تو دھوکہ دیتے کہ نہیں جب تو غیر متناہی نہیں مانتے، لیکن ان کے اپنے ہاں جمیع کا لفظ غیر متناہی پر بولا جاتا ہے، تو گویا درپردہ جمیع کا لفظ لکھوا کر بھی یہ غیر متناہی حضور علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حضرات غیر متناہی اور ذاتی علم غیب یا علم نبی کے لیے مانتے، اس پر تو ہم نے آپ کو حوالے دے دیا۔ اب ایک حوالہ خود میں ان کے گھر سے دے رہا ہوں، بڑا اہم حوالہ ہے۔ ان کے بہت بڑے شیخ الحدیث جن کے بارے میں ہمارے جو ان کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب حجت ہے، اور ان کے جو اشرف العلماء تھے مولانا اشرف سیالی صاحب وہ کہتے تھے کہ ان کی کتاب حجت ہے تبیان القرآن اور شرح مسلم۔ وہ غلام رسول سیدی صاحب اپنی کتاب یعنی اپنی تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 303 پہ لکھتے ہیں، علم غیب پر مسلط کرنے کا معنی ہے غیب پر غالب کرنا، اور غیب پر غالب کرنے سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ غیب کے ہر فرد کا رسولوں کو علم، یعنی اصل میں قرآن کی آیت ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے خان صاحب بریلی نے، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو غلام رسول سیدی صاحب کہتے ہیں کہ غیب پر مسلط، یہ مسلط کرنے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مسلط کرنے کا معنی یہ ہوا کہ غیب کے ہر فرد کو رسولہ جانتا ہے۔ اس صورت میں تو رسول کا علم غیر متناہی ہو جائے گا، رسول کا علم غیر متناہی ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ رسول کو غیر متناہی علم نہیں ملا۔ تو پتہ چلا کہ غیب پر مسلط کرنے کا معنی کرنا گویا رسول کے علم کو غیر متناہی ماننا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضیٰ من رسول، اس کا ترجمہ سورہ جن آیت نمبر 26-27، اس کا ترجمہ خان صاحب بریلی نے کنز الایمان میں یہی کیا ہے، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مسلط کرنے کا ترجمہ کیا تو پتہ چلا کہ خود آپ کے شیخ الحدیث اور آپ کے مفسر کے عبارت کی روشنی میں خان صاحب بریلی حضور کے لیے غیر متناہی علوم مانتے ہیں، اور غیر متناہی کو آپ بھی کفر کہتے ہیں، لہذا اپنے ان بڑوں کا آپ نے یہ عقیدہ کفریہ تسلیم کرنا ہے، اس کو پہلے آپ نے کفر کہنا ہے پھر آگے چلیں گے۔ اب مزید حوالے کہ یہ کیسے غیر متناہی ہے علم حضور کا، مزید حوالے دعوت اسلامی صاحب کے جو امیر ہے مولانا الیاس اطاری صاحب، ان کے رسائل اطاریہ حصہ 2 میں صفحہ نمبر 83 ہے، اس میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا کہ فلاں بات کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ منافقین کا طریقہ ہے، اور صاحبان ایمان عاشق رحمت عالمیان غلام نبی غیب داں کے کان ان سے بیرے کہ وہ اللہ جل کے محبوب دانا غیوب کو علم غیب شرف کے خلاف کوئی بات سنے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ آؤ بلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑ دوں، یعنی یہ کہنا کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہیں ہے،
یہ گستاخی ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے حضور کا علم غیر متناہی کر دیا، روز اول سے روز آخر تک کر دیا، تو جو روز آخر کے بعد کے جو علوم تھے اس سے ناواقف حضور ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ لا علم ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ یا الی دخول الجنہ یا الی دخول النار، یا روز اول سے پہلے کے علوم نہیں تو ان کی منکر ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ نے مان لیا کہ نہیں مان لیا کہ حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو روز اول سے پہلے تھے، اور دخول جنہ اور دخول النار کے بعد جو تعبد عبدالعباد کی زندگی اس کے علم رسول کو نہیں ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کا علم حضور کو نہیں تھا یہ گستاخی ہے۔ تو جب فلاں چیز کا علم حضور کو نہیں تھا تو ماننا پڑے گا نا کہ حضور کی علوم اور حضور کا علم غیب یہ غیر متناہی ہے۔ اس لیے کہ اس کو متناہی کر دینا اور بہت سی چیزوں کو نہ ماننا یہ تو حضور کی گستاخی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پتہ چلا کہ یہ حضرات جو ہے وہ علماء کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر متناہی علم مانتے ہیں۔ اب ایک اور حوالہ، ایک اور سری حوالہ میں اس بات پر پیش کروں۔ مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی کتاب ہے جا الحق، یہ اہم کتاب ہے، اسی کو پڑھ کے یہ سارے آج مناظر بنے ہوئے میں کیا حنفیت اور جا الحق، اس کا صفحہ نمبر 86 اس میں لکھتے ہیں بعض علماء صالحین سے سنا گیا ہے کہ بعض عارفین نے کوئی کتاب لکھی جس میں ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم الہیہ، یعنی اللہ کے جتنے بھی علوم تھے معاذ اللہ، تمام علوم الہیہ معلوم کرا دیے گئے تھے۔ یہ کلام بظاہر تو بہت سے دلائل کے خلاف ہے۔ جب بہت سے دلائل کے خلاف ہے تو پھر آپ نے کیوں یہ کلام کیا؟ آپ بھی تو پیچھے مان چکے۔ نامعلوم کے قائل نے سے کیا مراد لی ہے؟ آگے لکھتے ہیں یہ عبارت یہاں اس لیے پیش کی گئی کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کا علم خدا تعالیٰ کے علم کے برابر مانا اور فرق صرف ذاتی و عطائی کا کیا، مگر شیخ عبدالحق نے ان کو مشرک نہ کہا بلکہ عارف کا معاذ اللہ۔ اب دیکھیں خود کہہ رہے حالانکہ ہم شیخ صاحب کسی بات کو نہیں مانتے، کتابوں میں ہر رتبہ یابس ہوتی ہے اور ہر بات ہوتی ہے، بلکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں معتزلہ نے اپنے عقائد کو سیڑ دیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ شیخ صاحب کی بات کو پیش کریں گے اس جعلی عبارت یا یہ کہ اس غلط عبارت تو ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے، لیکن اشارہ میں نے دے دیا۔ یہ کون سی بات ہوگی کہ کسی کتاب میں کوئی غلط بات ہوگی آپ اس کو بھی پیش کر دیں گے؟ اس کو رد کیا جائے گا نہ کہ پیش کیا جائے گا، نہ کہ اس کی بنیاد پر عقیدہ بنایا جائے گا۔ تو جب آپ پیش کریں گے تو پھر انشاءاللہ جواب کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ لیکن مفتی احمد یار گجراتی کیا کہہ رہے کہ تمام معلومات الہیہ حضور کے لیے ثابت کر دی جائے، صرف ایک فرق رکھا جائے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے، باقی سارے علوم الہیہ جو غیر متناہی ہے وہ اللہ کے رسول کو دے دیے گئے، کہ یہ بھی کفر نہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ملا علی قاری نے اس عقیدے کے کفر پر اجماع لکھا ہے موضوعات کبریٰ کے اندر، کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کا علم اللہ کے برابر تھا، صرف ذاتی اور عطائی کا فرق تھا، وہ بالاجماع کافر ہے۔ اور یہ خدا کے بندے میں حیران ہوں، تو یہ کہتے ہیں یہ تو کاملین اور صالحین ہے معاذ اللہ، تو آپ کا اپنا بھی یہ عقیدہ ہے تبھی آپ اس کو کفر نہیں کہتے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عقیدے پیش کیے ان کے کہ یہ لوگ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب جو مانتے ہیں، یہ علم مانتے وہ غیر متناہی مانتے ہیں اور جو ہے وہ ذاتی مانتے ہیں۔ تو اگر ابتداء آفرینت سے لے کر الی یوم القیامہ وغیرہ کا علم لکھا ہے تو آپ نے پکڑ کرنی ہے، آپ نے گرفت کرنی ہے، یہ حوالے پیش کرنے ہیں، اور اگر جمی بھی لکھا ہے تو جمی سے غیر متناہی اس پر فتویٰ لینا ہے۔ اب آگے ذرا چلیے، مفتی احمد یار گجراتی صاحب کا حوالہ بھی آ گیا نا کہ جی صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کرے تو ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ آپ کے گھر سے لگا دیتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ آپ کے فتاویٰ، آپ کے شارح بخاری جو ہے شریف الکمجدی، ان کی فتاویٰ شارح بخاری ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514 ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ عز و جل کے پاس جو علم غیب تھا سب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، کفر ہے۔ اور یہی عقیدہ خان صاحب بریلوی کا تھا، یہی عقیدہ مفتی احمد یار گجراتی کا تھا، یہ عقیدہ مولوی عمر اچھروی صاحب کا تھا، یہی عقیدہ جو ہے وہ فیض احمد اویسی صاحب کا ہے۔ یہ اس عقیدے کو کفر کہہ رہے ہیں، جبکہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بعض عارفین اس عقیدے کے قائل ہے، بعض عارفین فرماتے کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل اور حضور کے علم میں مساوات لازم آتی ہے، اور اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی بالفعل ہے۔ یہ محال ہے کہ کسی مخلوق یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک غیر متناہی بالفعل ہو، اور نہ یہ تحت قدرت باری تعالیٰ داخل کہ وہ کسی مخلوق کو اپنا سب علم عطا فرمائے۔ اس بیان کرنے والے پر توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔ وہ اعلانیہ بیان کرنے والا یوں توبہ کرے
کہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جملہ مذکورہ کو دہرائے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اپنا سب علم حضور کو اقدس کو نہیں عطا فرمایا۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514۔ تو مفتی احمد یار گجر نے کہا کہ بعض کاملین، بعض عارفین، بعض بزرگ، بعض اولیاء، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام علم حضور کو دے دیا، اور ہم کافر نہیں کہتے، جبکہ فتاوی شارح بخاری والا کہتے ہیں شخص کافر ہے اور اعلانیہ توبہ کرے گا۔ تو اب مفتی احمد یار گجراتی صاحب کو چاہیے تھا کہ خود بھی توبہ کرتا ہے اعلانیہ، اور ان عارفین سے بھی توبہ کرواتا، لیکن وہ عارفین سے کیا توبہ کرواتے، وہ تو الٹا ان عارفین کو اپنے حق میں پیش کر رہے۔ تو آپ کے اس مفتی کے فتوے کی، ہم تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن آپ کے مفتی کے اس فتوے کی روح سے وہ عارفین کاملین بھی معاذ اللہ کافر، جو بھی ہوئے، جو بھی تھا، ہم تو ان کو عارفین کامل مانتے بھی نہیں ہیں، جو بھی تھے وہ بھی کافر، اگر ان کی بات میں کوئی تعویل نہ کی جائے وہ بھی کافر ہوئے، اور مفتی احمد یار گجراتی صاحب تو خیر سے کافر ہوئی گئے۔ لیکن اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس فتاوی شارح بخاری کے فتوے سے خان صاحب بریلی بھی نہیں بچتے۔ وہ کیسے؟ خان صاحب بریلی صاحب کی فتاوی ہے، فتاوی رضویہ، جو پرانا والا ہے، قدیم، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 77 ہے۔ اس میں لکھتے علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے، مگر تکفیر اس پر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ بات الہی ہے۔ جب اللہ کی عطا سے کہہ دیا تو اگر تمام علم حضور کو دے دیا گیا تو یہ اگرچہ دعویٰ باطل ہے لیکن ہم کافر نہیں کہتے۔ حالانکہ مفتی احمد، مفتی شریف القمجدی کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اور خود ہمارے ان لوگوں نے، ان احمد رضا خان صاحب بریلی صاحب نے، مولانا نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ جو کافر کو کافر نہ کہ وہ بھی کافر ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ کفریہ ہے، جیسا کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس پر اجماع لکھے کہ عقیدہ کفریہ ہے، اور شریف القمجدی صاحب نے بھی، مفتی شریف القمجدی صاحب نے بھی مانا کہ یہ کہنا کہ تمام علم الہی کسی کو دے دیے گئے، تمام معلومات الہی کسی، یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور خان صاحب بریلی کو کافر نہیں مانتے۔ تو ان کے فتوے سے خان صاحب بریلوی کافر ہو گئے۔ اور اگر معاذ اللہ اگر یہ کفر عقیدہ نہیں ہے، جو اگر غلط بات ہے، لیکن اگر معاذ اللہ کفر عقیدہ نہیں ہے تو ایک غیر کفری عقیدے کو کفر قرار دے کر مفتی شریف القمجدی صاحب کافر ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ غیر متناہی علم ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ابتداء آفرینت سے لے کر الی یوم القیامہ، بلکہ فتاوی فیض الرسول میں تو جلال الدین امجدی یہاں تک لکھتا ہے کہ تمام ما کان و ما یکون کا علم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عظیم کا ایک قطرہ ہے۔ مفتی احمد یار گجراتی جال حق صفحہ نمبر 84 پہ لکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ ما کان و ما یکون کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ ہے۔ آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ حضور کا علم جمی ما کان و ما یکون ہے، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ حضور کا علم روز اول سے روز آخر تک ہے، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ نبی کا علم ابتداء آفرینت سے لے کر الی یوم القیامہ ہے، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ نبی کا علم روز اول سے لے کر جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے مفتی کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کے علم کا ایک قطرہ ہے، سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کیا، یہ تو ایک قطرہ ہے۔ پتہ چلا اصل عقیدہ وہی ہے کہ آپ غیر متناہی علم حضور کے لیے مانتے ہیں، غیر متناہی علم غیب مانتے ہیں، ذاتی علم غیب مانتے ہیں، یہ بالاجماع کفر ہے۔ یا تو آپ نے اپنے اکابر کے ان غلط عقائد سے توبہ کرنی ہے، ان کے کفر کا اقرار کرنا ہے، یا تو پھر میدان مناظرہ میں اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ ہمیں، جو آج کل ان کا طرز ہوتا ہے، یہ جو آج ہمیں آپ پرچی پہ لکھ کر دے رہے کہ نہیں جی ابتداء آفرینت سے لے کر الی یوم القیامہ، روز اول سے روز آخر تک جمی ما کان، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ کے بڑوں کے نزدیک تو یہ حضور علیہ السلام کے علوم کا ایک قطرہ ہے، تو آپ ہمیں وہابی کہتے ہیں، آپ ہمیں علوم کا منکر کہتے ہیں، آپ تو ایک قطرہ حضور کا مان رہے، قطرے کے مقابلے میں پورے سمندر کے منکر ہو گئے۔ آپ سے بڑا حضور کے علم کا منکر کون ہوگا؟ آپ سے بڑا حضور کو معذرہ لا علم ماننے والا کون ہوگا؟ آپ سے بڑا وہابی کون ہوگا؟ جی بات ہے، میں قطرے کا منکر ہوں، مجھ سے مناظرہ کرتا ہے، میں قطرے کا منکر مجھے وہابی کہتا ہے، میں قطرے کا منکر مجھے حضور کے علوم کا منکر کہتا ہے، سٹیج پر بھی کھڑا کر مجھے گالیاں دیتا ہے، کتابوں میں مجھے گالیاں دیتا ہے، لوگ کے سامنے مجھے بدنام کرتے کہ حضور کے علوم کے منکر ہے معاذ اللہ، بلکہ ایسے بدبخت بھی ہے جو کہتے ہیں یہ حضور کو جاہل مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اور تو قطرے کو لکھ کر پورے سمندر کا منکر ہو گیا، تو حضور کے علوم کا انکار کرنے والا نہیں ہے معاذ اللہ، تو حضور کو جاہل ماننے والا نہیں ہے معاذ اللہ، تو حضور کو لا علم ماننے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی چیلنج میں تمہیں دوں گا کہ تم جب اس قطرے کو ثابت کرو گے
माज़अल्लाह ये लिख कर देना पड़ेगा कि कतरे के मुकाबले में समंदर की मुनकिर हो। जब इस कतरे को साबित करोगे तो कुरान और हदीस से समंदर के इनकार पर, जो तुमने हुजूर के समंदर के बराबर उलूम का इनकार किया, बल्कि बकौल खान साहब बरेली के हुजूर के उलूम के समंदर की तो कोई इंतहा ही नहीं है, जो तुमने उसका इनकार किया, उस इनकार पर भी कुरान और हदीस के दलाइल दोगे। हाँ, ये हमें कहते हैं कि जो कुरान से हुजूर के इल्म के खिलाफ दलाइल निकालते हैं, हदीस से हुजूर के इल्म के खिलाफ दलाइल निकालते, तुम्हें कहां से पता चला कि हुजूर का इल्म ये तो और ये नहीं है? तुम जो दरिया के मुनकिर हुए, तुम जो समंदर के मुनकिर हुए, तुम जो जर्रा मान के करोड़ हा उलूम के हुजूर के लिए मुनकिर हो गए, कुरान और हदीस से उससे भी दलाइल दोगे, उस पर भी दलाइल दोगे, ताकि पता चले कि असल हुजूर के उलूम का और इनकारी कौन है और मुनकिर कौन है। तमाशा लगाया हुआ है। हमें कहते हैं हुजूर के उलूम के मुनकिर है और खुद सैकड़ों उलूम के मुनकिर हो। तो ये आपने जो गुफ्तगू है, जो 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 मुनाजरा होगा, उसमें सारी बातें इनसे करवानी है, ताकि अवाम पर इनका धोखा खुले, इनका दजल खुले कि किस तरह लोगों को धोखा दे रहे हैं लोग, इनका अकीदा क्या है, बयान क्या कर रहे हैं, असल मुनकिर कौन है और इल्जाम किस पर लगा रहे हैं। तो ये मुख्तसर मैंने इनका जो है अकीदा आपके सामने बयान किया। तो खुलासा कलाम ये कि मैंने आपके सामने ये बयान किया कि इनका असल अकीदा गैर मुतनाही और ज़ाती का है, और ये माज धोखा है। तो ये तो इनका अकीदा है। अब आगे हमसे तरतीब के साथ बहसों में हम चलते चले जाएंगे। तो जो अकीदा ये लिखवाए, गैर मुतनाही लिखवाए, तो आपने उस पर भी इनसे दलाइल तलब करने हैं। ज़ाती लिखवाए तो आपने उस पर भी गुफ्तगू करनी है। जमी माकार ममाकूल लिखवाए तो ये जो इनके हवाले और जो फ्रॉड करते हैं, इब्तिदाए आफरीन से लेकर आफरीन से लेकर ला यौमिल क़यामत, तो हुजूर के उलूम का कतरा है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पकड़ करनी है, गिरफ्त करनी, आगे नहीं जाने देना, इन तमाम चीज़ों की वजाहतें मांगनी है। तो इंशाअल्लाह फिर आगे हम गुफ्तगू करेंगे, आगे हवाले आएंगे कि फिर ये इल्म जो गैर मुतनाही है या जो भी ये लिखवाएंगे ये मिला कब है, और फिर आगे इसके मुनकिर का हुक्म क्या है, ये सारी बातें आएंगी। अब इसके मुकाबले में हमारा अकीदा देखिए, हमारा दावा क्या होगा। हमारा दावा सीधा, हमारा जो जवाब दावा है, हमारा दावा सीधा साधा है। इल्म गैब खास है, खुदावंदी है। तेरी बात, इल्म गैब खास है, खुदावंदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने उलूम या गैब की खबरें बतौर अंबाउल गैब, इत्लाउल गैब और अखबारुल गैब के तरीके पर अता की गई हैं, मखलूक में किसी को अता न हुई। आप फ़ौक़ ज़ी कुल्लि इल्मिन अलीमुन के मिस्ताक हैं, मगर न तो इन उलूम पर इल्म गैब का इतलाक दुरुस्त है, और न ही आपको इब्तिदाए आफरीनत से लेकर इला यौमिल क़यामा ज़र्रे ज़र्रे का तफसीली इल्म अता किया गया, और ना आपका इल्म ज़ाती है और गैर मुतनाही है, जैसा कि बरेली मुनाज़िर का दावा है। ये हमारा अकीदा इंशाअल्लाह, इस पर हम क्या देंगे, दलाइल भी इंशाअल्लाह देंगे। और उसके मुकाबले में वो जो अकीदा आपने लिखवाए, जो मैंने तरतीब आपको, इस और भी बातें हैं फिलहाल मुख्तसर, उस पर आपने गिरफ्त करनी है। इन दुरूस को गौर से सुने इंशाअल्लाह, तरतीब हम चलते रहेंगे। आगे इंशाअल्लाह दलाइल भी हम शुरू करेंगे। पहले दावा सामने हो जाए, दावा वाज़ेह हो जाए कि गुफ्तगू और दलाइल से पहले किन किन चीज़ों का आपने लिहाज करना है, फिर इंशाअल्लाह आगे हम गुफ्तगू चलते चले जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।